खुशामदीद लिसनर्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट लास्ट एपिसोड ऑफ कभी तो पास मेरे आओ अज़ कलम अहमद नुमान। कामिल आगा, अगर मेरा कोई कसूर नहीं है तो हमेशा मुझे ही क्यों सब कसूरवार ठहराते हैं। कामिल ने बेबस सी नज़रों से इसे देखा था। मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ, मैं गुनहगार नहीं हूँ। महमी, मेरा और तुम्हारा रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं है कि तुम्हें मेरे सामने किसी किस्म की सफाई पेश करनी पड़े। महमिल के चेहरे पे कामिल के यकीन व एतमाद बख्शते लहजे को सुन के इत्मीनान सा फैल गया था, जबकि कामिल के तासुरात अभी भी पथरीले ही थे। महमिल को बेड क्राउन से टेक लगा के बैठाने के बाद वो उसके होठ और पेशानी से रस्ता खून साफ कर रहा था। महमिल की तकलीफ इसके अंदर गुस्से की आग बर्पा कर रही थी। मुझे पता है महमिल, तुमसे किस चीज़ का बदला लिया गया है। वो बस इतना ही बोला था। लब भींचे वो गहरी सोच में था, जबकि महमिल ने उलझी निगाहों से कामिल को देखा, लेकिन पूछ न सकी कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके बाद इतना बड़ा जुल्म एक मजलूम पे। पेशानी के बाद जैसे ही कामिल ने डेटोल से महमिल के होठ से रस्ते खून को साफ किया था, वो तकलीफ और जलन से कर्राह उठी थी। महमी, बहुत दर्द हो रहा है ना? बस ये आखिरी तकलीफ है जो तुम्हें इन लोगों से मिली है, मगर अब नहीं। ये खोखला निज़ाम, बेजा कबायली कानून अब बदलेंगे। कामिल इसको सीने से लगाए पुश्त को थपकी दे रहा था। महमिल को लगा जैसे एकदम ही सब दर्द कामिल के एतमाद व यकीन बख्शते अल्फाजों ने खुद में समेट लिए थे। वो इतनी मोहब्बत को पाने के बाद एक लफ्ज़ ही बहुत पुरसुकून हो गई थी। चलो शाबाश, उठो, गर्म पानी से शावर ले लो, नहीं तो ठंड से तुम्हारी ये चोटें हमेशा दुखेंगी। और आरामदार लिबास पहन लो, मैं आता हूँ तुम्हारे लिए खाना लेकर, फिर दवा दूंगा, खा के सो जाना। वो कहते हुए महमिल को वॉशरूम तक सहारा देकर पलटने ही वाला था, मगर महमिल को लड़खड़ाता देख के बाहर जाने का इरादा मुलतवी करके इसके पास पलटा था। आओ मेरे साथ, वो गंभीर लहजे में कहता इसको एक दफ़ा फिर थाम चुका था। कामिल आगा, वो हिचकिचाई थी। हया के रंग इसके चेहरे को गुलनार कर रहे थे। मैं गैर तो नहीं हूँ, शोहर हूँ तुम्हारा महमी। वो शायद महमिल का एतमाद चाहता था अपनी ज़ात पे। आप नहीं जानते आप मेरे लिए क्या हैं, वो भर्राए हुए लहजे में बोली। कामिल और जाना के अलावा अब बाकी बचा ही कौन सा रिश्ता था निभाने को। माँ बाप भाई थे, वो उसको तन्हा छोड़ के कशमाला को लेकर फैसलाबाद शहर में जा पहुँचे थे। कौन था इसका सिवाय इसके महरम के? मैं सब जानता हूँ। तुम्हारी सोच से पहले मेरी सोच तुम्हारी सोच तक रसाई हासिल कर लेती है। शायद तुम्हें महमी ये पता नहीं होगा कि तुम्हारा दिल कितना तेज़ धड़कता है मेरे करीब आने पे। वो हैरत से दो चार हुई, झुकी निगाहें ऊंची करके बेसाख्ता इसकी आंखों में देखने पे मजबूर हुई थी। सच ही तो कह रहा था वो। वक्त थम चुका था बिल्कुल। खामोशी आवाज़ बनी इन दोनों के दरमियान गुफ्तगू कर रही थी। धड़कन भी आप ही की धड़कनों से बंधी डोर की इनायत है कामिल। वो उसकी आंखों में ठहाटे मारते समंदर को देख के नज़र चुरा गई, जबकि कामिल इतनी प्यारी बात पे मुस्कुरा दिया और उसको सहारा देते हुए वॉशरूम के अंदर लेकर बढ़ गया था। कुछ देर बाद इसको शावर दिलवा के वो बात गाउन पहना के बाहर लाया था। एक नज़र खुद पे डाली, अपने कपड़े पूरे भीगे देख के इसने महमिल को देखा, जो इसी को खोए खोए अंदाज में देख रही थी। इसकी नज़रों का इर्तकाज़ महसूस करके एकदम से सटपटा गई। इसके इस तरह गड़बड़ाने से वो भरपूर महसूस हुआ था। अलमारी में से नाइट ड्रेस लेके वो इसका बगैर अपनी परवाह किए इतनी ठंड में भी होने के बावजूद पहले इसके तन को ढांपना चाहता था। मोहतरमा, मराकबे में से बाहर निकल आएँ और इस बात गाउन को अब इजाज़त दें और ये ज़ेबतन कीजिए। मैं चेंज कर लूँगी। चेंज तो मैं करा चुका हूँ, बस अब तुम मेरे होश मत उड़ाओ और मेहरबानी करके मुझे ये पहनाने दो। अब तो दिल बेईमानी पे उकसा रहा था। वो गहरे लहजे में गोया हुआ और बात गाउन साइड पे रखने के बाद वो अब इसको नाइट ड्रेस पहना के बगैर अपने भीगे लिबास को तब्दील किए खाना लेने जा चुका था। तुमसे मोहब्बत करने के लिए मैं इस दुनिया में आई हूँ, तुमसे मोहब्बत करने की इजाज़त मैं रब से लाई हूँ। वो सोच के ही रह गई थी। सीन चेंज। रात के 12 बजे के करीब पप्पू कमरे में दाखिल हुआ। वफ़ा को शाम में इसने ज़बरदस्ती नींद की गोली देकर इसको अंदर बंद करके बाहर से ताला लगा के तय खाने से बाहर चला गया था। वफ़ा अब भी सो रही थी, मगर इसके सोए हुए जज्बात को जगा गई थी।
وہ آہستہ سے اس کی طرف بڑھا تھا اور اس پر جھکا تھا جب وفا نے اس کی نظروں کی تپش محسوس کر کے ایک دم سے آنکھیں کھولی تھیں۔ مگر یہ کیا؟ اس کی دونوں کلائیاں پپو کے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں قید تھیں۔ وہ اس کے اوپر اس قدر جھکا ہوا تھا کہ پپو کی شرٹ سے اٹھتی عطر کی خوشبو اس کے حواسوں کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ وفا کا دم گھٹ رہا تھا مگر پپو کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ خود کو چاہ کر بھی آزاد نہیں کرا پا رہی تھی۔ اب ایک ہی حل باقی بچا تھا اپنی عزت کو بچانے کے لیے وفا کے پاس۔ اس کے علاوہ اس کے پاس دوسرا کوئی آپشن ہی نہیں رہا تھا۔ میں کہتی ہوں مجھے چھوڑ دو۔ وہ اسے اپنا آپ چھڑوانے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑنے کے لیے تو اتنے پاپڑ نہیں بیلے ہیں نا میری بلبل۔ آج تو میری رات چاندنی ہے سونیو۔ پپو کی ڈھٹائی عروج پہ تھی۔ آخری دفعہ کہہ رہی ہوں چھوڑ دو مجھے، نہیں تو آگے کے لیے تم خود ذمہ دار ہوں گے۔ وفا کا لہجہ تنبیہ ہوا تھا۔ آج نہ چھوڑیں گے تجھ کو دھن دھنا دھن۔ وہ بلبلا کے پیچھے ہٹا تھا اور منہ پہ ہاتھ رکھے وہ بری طرح سے کراتے ہوئے اپنی چیخیں روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگا تھا۔ وفا نے وار ہی ایسی جگہ کیا تھا کہ وہ ضبط کے کڑے مرحلے سے گزرنے پہ مجبور تھا۔ ہائے بڑا ظلم ہو گیا ہے تجھ پہ تو پپو دی پوپٹ۔ وہ چہرے پر مصنوعی فکرمندی سجائے پپو کے زخموں پہ نمک چھڑک رہی تھی۔ نہ کسی کو بتا سکتے ہو اور نہ دکھا سکتے ہو، اور تو اور بے بسی کی بھی انتہا یہ ہے کہ کھل کے چیخ چلا بھی نہیں سکتے ہو۔ ویری سیڈ۔ ویسے درد زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے نا؟ وفا کہنے کے ساتھ ہی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے وہ ہونٹوں پہ طنزیہ مسکراہٹ لیے کھڑی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ تمہارے چھکا لگانے کے بعد تو میرا اپنی عظیم کامیابی پہ لڈیاں ڈالنے کا دل چاہ رہا ہے، وہ دانت پیس کے بولا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے چھوڑ دو، مگر تم نے شاید مجھے بہت ہی ہلکا لے لیا ہے۔ وہ درد سے بلبلاتے گھٹنوں کے بل بیٹھے پپو کے ارد گرد چکر کاٹتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے فرضی ریت جھاڑتے ہوئے بولی تھی۔ پپو کو مزید سلگا گئی، لیکن پپو اس کو مزید سخت سخت سنانے کی بجائے لب بھیچے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وفا سے پنگا از نوٹ چنگا پپو دی چرسی۔ وفا کا خود پہ اعتماد اور اطمینان قابل دید تھا۔ تم سے میں ایک ہی دفعہ نمٹوں گا، سارے حساب برابر ایک ہی دفعہ ہوں گے تم سے، تھوڑا انتظار کرو بس۔ وہ غصے کے مارے تکلیف سے کرہنے کے باوجود اس چلتی پھرتی آفت کی پرکلا کو خون خار نظروں سے گھورنا نہیں بھولا تھا۔ لہجے میں حد درجہ سنگینی لیے وہ اسے نہ جانے کیا جتا رہا تھا۔ ٹائم پاس ہی کرنا تھا تو کوئی گیم کھیل سکتے تھے، مگر میں نہیں۔ ہوا کی بیٹی ہوں، کھلونا نہیں ہوں تمہارا۔ ہاتھ لگاؤ گے تو توڑ دوں گی، قریب آؤ گے تو تھوک دوں گی۔ عملی مظاہرہ تو ابھی تم میری جرأت کا دیکھ ہی چکے ہو، کہو تو ایک دفعہ پھر سے ہو جائے۔ وفا کا اتنا کہنا تھا اور پپو ایک دم تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مہربانی تمہاری بہت، مت کرو میری فکر، وہ تیش میں آ کر بولا تھا۔ اب خود کو کافی حد تک سنبھال چکا تھا اور وفا سے ہوشیار بھی ہو گیا تھا۔ تب ہی کمرے کا دروازہ بجا تھا۔ پپو نے بازو سے چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا تھا اور وفا کو سختی سے چپ رہنے کا اشارہ کر کے دروازہ کھولنے کے لیے بڑھا تھا۔ کیا ہے؟ کیوں آئے ہو؟ سامنے شیردل کو دیکھ کے پپو کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ سب ٹھیک سے چل رہا ہے نا؟ اپنی کوئی مدد چاہیے تو جگرا حاضر ہے تیرا۔ بدتیسی کی نمائش کی گئی تھی جبکہ چہرے پہ خباثت ٹپک رہی تھی۔ اپنی رائے لے، اور اب اگر آیا تو تیری یہ بدتیسی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ پپو نے ایک نظر کوریڈور میں ڈالی تھی اور شیردل کے منہ پہ زور سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ روکا کیوں؟ اس کو بھی آنے دیتے۔ ایسی توازہ کرتی کے ساتھ پشتے نہیں بھولتی اس کی بھی، تمہاری طرح۔ وفا نے کافی زور سے کہا، لیکن پپو تیزی سے اس تک پہنچا تھا اور اس کے ہونٹوں پہ اپنا ہاتھ رکھ کے مزید بولنے سے روکنا چاہا تھا، مگر اس دفعہ وہ کافی حد تک محتاط تھا۔ ایک دفعہ تو سنبھل گیا تھا، دوسری دفعہ کا کاری وار سہنے کی فی الحال ہمت نہ تھی۔ اب کچھ مت بولنا، بس خاموش رہو۔ وفا کی پھٹی آنکھوں کی پرواہ کیے بغیر دروازے کے نیچے سے جھانکتی جھیری میں سے وہ کسی کا عکس دیکھ چکا تھا دروازے کے باہر۔ پپو نے اپنی جینس میں سے جلدی سے موبائل نکال کے فل والیوم کھولی تھی۔ وفا منہ پہ پپو کا ہاتھ ہونے کے بعد کچھ بھی پوچھنے سے قاصر تھی، مگر پپو کی ساری کارروائی کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ فل والیوم میں چلتی آڈیو کلپ میں سے کسی لڑکی کی بری طرح ریپ ہونے کے بعد چیخنے کی آوازیں گونج رہی تھیں پورے کمرے میں۔ وہ اتنی ناسمجھ نہ تھی کہ پپو کے اس عمل کو سمجھ نہ سکتی، یعنی یہ شخص باہر یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ میرا ریپ، اوف!
وہ اس سوچ کے ذہن میں آتے ہی سن سی رہ گئی تھی۔ پپو اس کی آنکھوں میں کئی سوالات پڑ چکا تھا۔ میں تمہارے چہرے سے ہاتھ ہٹا رہا ہوں مگر تم چلاؤ گی نہیں، پپو نے تنبیہ انداز میں کہتے ہوئے اس کے لبوں سے اپنا ہاتھ ہٹایا تھا۔ کون ہو تم؟ وفا کے لہجے میں تجسس تھا۔ تمہارا محافظ، وہ کمال اطمینان سے گویا تھا۔ کیوں بچانا چاہتے ہو؟ حیرت و بے یقینی سے استفسار ہوا۔ اس کے اندر جھانکنے سے کئی یادیں تازہ ہو گئی تھیں۔ پپو سے اب تک کی جن میں یہ مناظر بہت واضح تھے کہ پپو نے ہر دفعہ اس کو کسی نہ کسی طرح باتوں میں الجھائے رکھا، پیر سے ملنے نہ دیا۔ یہ سمجھ لو کہ میں اپنی زندگی کو بچا رہا ہوں، تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا۔ تو کیا میں یہاں سے آزاد ہو جاؤں گی؟ میں تمہیں یہاں سے بحفاظت نکال دوں گا۔ کیا یہ اتنا آسان ہوگا کہ تم مجھے یہاں سے باہر نکال سکو؟ اللہ نے چاہا تو ضرور۔ کچھ ہی دیر میں یہاں موجود سبھی لوگ نشے کے باعث دھت ہو کے پڑ جائیں گے اور اس وقت میں تمہیں یہاں سے آزادی دلا دوں گا۔ باہر کا سارا انتظام ہو چکا ہے۔ تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ یہ سب جاننے کا تمہارا ابھی وقت نہیں آیا۔ یہ لو تمہاری چادر۔ وہ اس کے تن کو اچھی طرح چادر سے ڈھانپتے ہوئے مزید گویا ہوا تھا۔ خطروں سے کھیلنا دلیری کی علامت ہے، مگر جب تک خطروں کا خود کو عادی نہ بنا لو تب تک خطروں سے کھیلنا بے وقوفی ہے۔ یہ تو میری چادر پیر نے اپنے پاس رکھی تھی اس دن۔ وفا نے جیسے پپو کی باقی کی کہی بات کو انسنی کر کے اپنی چادر کی بابت استفسار کیا تھا۔ تمہاری کوئی بھی چیز میں نے ادھر سے ادھر نہیں ہونے دی ہے۔ یہ تمہارا موبائل اور بیگ ہے اور اس میں موجود ویڈیو میں نے اپنے پاس بھی محفوظ کر دی ہے۔ وہ چونکی تھی۔ جس لہجے میں وہ اس سے اس وقت ہم کلام تھا، وفا کو لگا جیسے وہ اس لہجے کو پہلے بھی سن چکی ہے۔ وہ اب بھی کافی حد تک محتاط اور اتنا آزاد نہ تھا کہ وفا بالکل ٹھیک سے اس کے لہجے کو پہچان سکتی، مگر پھر بھی اس کو چونکا گئی تھی پپو کی آواز۔ وہ اب مسلسل موبائل پہ کسی سے ہلکی آواز میں باتیں کر رہا تھا۔ سب تیاری مکمل ہے؟ صحیح، بس 15 منٹ کے اندر اندر باہر ملاقات ہوگی، لیکن اگر 15 منٹ سے ایک لمحہ بھی گزرے تو انتظار مت کرنا اور کود پڑنا۔ وہ کسی کو ہدایت دے رہا تھا۔ چلو۔ وہ اپنی ہتھیلی پھیلائے اس کا منتظر کھڑا تھا۔ میں تمہارا اعتبار کیسے کر لوں؟ وہ ششوپنج کا شکار ہوئی تھی۔ جب یہاں تک کا سفر بے خوف و خطر پورا کر ہی لیا ہے تو ایک رسک تو اور لے ہی سکتی ہو۔ میرا اللہ نگہبان، وفا نے کہہ کر اوپر دیکھا تھا اور گہرا سانس لے کر اپنا مرمری ہاتھ پپو کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ اور اب آواز مت نکالنا، سانس بھی ایسے لینا کہ تمہاری دھڑکنوں تک کو خبر نہ ہو سکے۔ پپو نے ایک ہاتھ سے جیب میں رکھی گن نکال کے لوڈ کی تھی اور کمرے کا دروازہ کھول کے وفا کے ساتھ ہی دبے پیر باہر نکلا تھا۔ باہر کی صورتحال حسب توقع تھی۔ مجھے ان معصوم لوگوں کو بھی تو آزاد کروانا ہے، وہ بہت دھیمی آواز میں بولی۔ وہ ان بند کمروں کی طرف سے گزرتے ہوئے بولی جہاں آج بھی معصوم جانیں قید میں تھی۔ تمہاری رہائی ان سب کی رہائی کی ضامن ہے، وہ گمبھیر ہو کر بولا تھا۔ ابھی وہ لوگ لاؤنج میں آئے تھے کہ نہ جانے کہاں سے تبریز نے وفا کا پیر پکڑ لیا۔ وفا اس افتاد کے لیے تیار نہ تھی، ایک دم گرنے ہی والی تھی جب پپو نے اس کو ایک دم سے بازو سے تھاما تھا۔ آستین کا سانپ ہے تو اچھا ہوا شیردل نے مجھے اور پیر صاحب کو محتاط کر دیا تھا پہلے ہی۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب پپو نے گولی چلائی تھی جو کہ تبریز کے ٹھیک گھٹنے پہ جا کے لگی تھی۔ اسی پیر کو چھوا تھا نا تو نے وفا کے؟ اب اسی کو پکڑ کے بیٹھا رہے ساری زندگی۔ وہ اب پسٹول تانے آگے بڑھ رہا تھا۔ وفا کا ہاتھ اب بھی اس کی گرفت میں تھا۔ گولی کی آواز سن کے بہت سارے پیر کے کارندے جو کہ کچھ نشے میں دھت تھے اور کچھ ہلکے پھلکے نشے کے باعث ہوش و حواس میں تھے، اب دونوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ شیردل بھی اسی میں شامل تھا۔ شیردل نے وفا کی طرف گن لوڈ کی ہی تھی جب پپو نے ایک فائر کیا جو کہ تبریز کے شانے کو چھو کر نکل گیا تھا۔ اب پپو کی نظریں گھڑی کی طرف اٹھی تھیں۔ ان کو 15 منٹ سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ اس کا مطلب اب ایکشن کا ری ایکشن آنے والا تھا۔ اسی وقت جابر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ پولیس کی بھاری نفری بھی ساتھ لیے تہ خانے کے اندر پہنچ چکا تھا۔ اندھا دھند مقابلہ شروع ہو گیا تھا۔ جابر آپ کے پیچھے۔ وفا جابر کو اندھا دھند فائرنگ کرتا دیکھ کے زور سے چیخی تھی کیونکہ شیردل اس کے بالکل پیچھے تھا اور دوسری طرف پپو کی کنپٹی پہ پیر کی پسٹول تن چکی تھی اور وہ بیچ میں کھڑی بے بسی سے روتے ہوئے کبھی اپنے دوست جابر کو دیکھتی
تو کبھی اپنے محافظ پپو کو۔ دونوں کی ہی جانیں سولی پہ تھیں۔ ایک دم سے گولی چلی تھی اور پھر سامنے ہی خون میں لت پت پڑے وجود کو دیکھ کے وفا کی چیخیں بلند ہو گئی تھیں فضا میں۔ سین چینج۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب محمل کی آنکھ کامل کے مسلسل بجتے ہوئے فون سے کھلی تھی۔ نیند میں اس نے بیچ میں پڑا ہوا کامل کا موبائل اٹھا کے بغیر دیکھے کہ کس کا فون ہے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم۔ فون اٹھا کے خمار آلود لہجے میں پوچھا تھا۔ وعلیکم السلام۔ دوسری طرف سے کسی لڑکی کی آواز سن کے محمل کی نیند بھگ سے اڑ گئی تھی۔ مجھے کامل سے بات کرنی ہے۔ آپ کون ہیں؟ محمل نے بڑی مشکل سے اپنے لہجے میں گھلتی ناگواری کو کنٹرول کیا تھا۔ ابھی وہ مزید کچھ بولتی یا پوچھتی کہ کامل نے جھٹ سے فون جھپٹ کے اس سے لے کر اپنے کان سے لگایا تھا۔ ہاں بولو، سب ٹھیک ہے نا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ دوسری طرف امید کی کیئر ٹیکر تھی جو کہ وہاں مقیم ایک پاکستانی لڑکی ہی تھی۔ تم پریشان نہیں ہو، سب صحیح ہو جائے گا۔ نہیں، میں صبح ہی انتظام کر دوں گا۔ اوکے، بہت جلد آ رہا ہوں میں۔ اور پھر چند ایک باتوں کے بعد کامل نے فون رکھ دیا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اور کس کا فون تھا؟ جانا کی ماں کے پاس۔ اس کو میری ضرورت ہے۔ وہ پریشان کن لہجے میں گویا ہوا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے تو کہا تھا آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ کی علیحدگی ہو چکی ہے اس سے۔ محمل کا لہجہ کچھ اور بھی گستاخانہ ہوا تھا۔ میری علیحدگی بھلے سے ہو جائے مگر جانا کا رشتہ اپنی ماں سے نہیں توڑ سکتا محمل میں۔ تم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ کہہ کے اٹھ کھڑا ہوا اور تیزی سے وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ محمل کو لگا اس کو اور اس کی خوشیوں کو ایک دم سے جیسے کسی کی بری نظر لگ گئی تھی اور اس کے ارد گرد دھماکے سے ہو رہے تھے۔ تم بھی اپنی پیکنگ کرو جلدی سے اور جانا کی بھی ساتھ پیکنگ کر لو۔ ہمیں کل ہی ملنے والی پہلی فلائٹ سے نکلنا ہوگا۔ وقت نہیں ہے میرے پاس زیادہ۔ سین چینج۔ گولی جابر کے سینے میں جا کے لگی تھی۔ پیر اور اس کے تمام اہلکاروں کو قابو کر کے پولیس اور رینجرز نے گرفتار کر لیا تھا۔ اب تمام معصوموں کو قید سے رہا کر کے فی الحال شاہ زمان کے کہنے پر جابر کے فارم ہاؤس پہ پہنچا دیا گیا تھا۔ ایسا کرنے کا اس کا مقصد صرف اور صرف اتنا سا تھا کہ بازیاب ہوئی لڑکیوں اور بچوں کو محفوظ مقام پہ رکھنا تھا تاکہ ان کو مزید کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جو کوئی بچہ یا لڑکی اپنے گھر جانا چاہتی تھی وہ اس کو خود بحفاظت چھوڑ کے آنے کے لیے تیار تھا اور جس کو اس کے گھر والے قبول کرنے سے انکاری تھے وہ ان تمام کو ہمیشہ کے لیے فارم ہاؤس میں شیلٹر دینے کے لیے راضی تھا۔ اس نے تمام اختیارات کی ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی ان سب کے۔ اب صرف تہہ خانے میں 3 لوگ موجود تھے۔ درد کی شدت سے تڑپتا ہوا جابر پپو کی گود میں دم توڑنے کو تھا۔ تیسری تھی وفا جس کو لگا تھا کہ جابر کی اس حالت کی ذمہ دار صرف اور صرف وہ ہے۔ وفا دل ہی دل میں خود کو مجرم قرار دے چکی تھی۔ وہ دوزانوں بیٹھی سسکتے ہوئے جابر کے سرد ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر حدت پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی مگر موت سے بھی بھلا کوئی جیت سکا ہے کبھی؟ جابر میرے جگرے، تجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں تجھے کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ بچپن کا ساتھ ہے یار ہمارا، تو اکیلا چھوڑ کے مجھے کیسے جا سکتا ہے؟ پپو اس کا سر گود میں رکھے اپنے بازو سے نامحسوس انداز میں آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے گویا ہوا۔ خود پہ قابو پانا اس کے لیے ناممکن تھا۔ تم مجھ سے ایک وعدہ کرو گے؟ وہ بہت مشکل سے یہ چند الفاظ ادا کر سکا تھا۔ ہاں بول میرے یار، تجھ پر 100 وعدے قربان، پپو نے یقین دلایا تھا۔ تم میری پیاری دوست کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دے گا۔ وہ اپنے ہاتھ میں موجود اس کا ہاتھ لے کر بڑی مشکل سے خود میں سکت پیدا کرتے ہوئے وفا کے ہاتھ پہ رکھ کر گویا ہوا تھا۔ وفا، میرے یار کی محبت و خلوص پہ کبھی شک مت کرنا۔ ہاں جابر، آپ ٹھیک ہو جائیں بس۔ وہ اب بھی اس کی زندگی کے لیے پر امید تھی مگر ناممکن بھی کبھی ممکن ہو سکا ہے بھلا؟ یار تو فکر نہیں کر، تیری دوست میری محبت ہے۔ وعدہ رہا تجھ سے کہ اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ وفا اگر اپنے مکمل ہوش و حواس میں ہوتی تو اس کو اندازہ ہوتا کہ پپو کتنا بڑا راز عیاں کر گیا ہے۔ اس سے بھی بڑی بات وہ وعدہ تھا جو وہ مکمل ایمانداری کے ساتھ سچے دل سے جابر سے کر چکا تھا۔ پپو کا اتنا کہنا تھا۔ تڑپتے ہوئے جابر نے اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر لی تھیں۔ روح پرسکون ہو کے اس کے تڑپتے وجود سے پرواز کر چکی تھی۔ کیسی محبت تھی جابر کی وفا سے کہ وہ آخری دم تک بھی
صرف اس کی فکر میں اتنی اپنی محبت کو کتنی صفائی سے دوستی جیسے خوبصورت رشتے میں چھپا گیا تھا اور پرسکون سا ہو کے ہمیشہ کے لیے جا سویا تھا۔ سین چینج۔ ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں، کہہ دو کہ یہ سب خواب ہے۔ وہ اپنے بھائی کا ہاتھ تھامے جنازے کے پاس بیٹھ گئی تھی، جہاں پہلے ہی سے باقی خواتین بیٹھی اشک بہا رہی تھی۔ سنبھالو خود کو آپی، وفا کا بھائی اس کو بڑی مشکل سے سنبھالتے ہوئے بولا تھا۔ جابر کی موت کی خبر سن کے وفا کے گھر والے بھی آ چکے تھے۔ نہیں، ایسا ناممکن ہے، جابر کی جان میری وجہ سے گئی ہے، مجھے بھی جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ ہذیانی انداز میں چیختی تھی، رو رو کے اس کا برا حال تھا۔ وہ اب بھی اس کے جنازے کے پاس ہی بیٹھی تھی، اس کو کسی طور صبر نہیں آ رہا تھا۔ تڑپتے ہوئے جابر کو اس نے اپنے ہاتھوں میں دم توڑتا ہوا دیکھا تھا۔ کس طرح خود کو سنبھالتی، بہت کڑا امتحان اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ بیٹا دعا کرو میرے بیٹے کے لیے۔ اس وقت چند ہی گھنٹوں میں تائی بیگم کی ساری ہستی ہی مٹ گئی تھی جیسے۔ سب غرور، اکڑ، جوان جہان بیٹے کی ناگہانی موت پہ کہیں دور جا سوئے تھے۔ وہ بس مسلسل بیٹے کے لیے سسکیاں بھر رہی تھی۔ مزرنہ کا بھی یہی حال تھا۔ فرقان خان تو جیسے بے جان ہو چکے تھے۔ میت اٹھانے کا وقت آن پہنچا تھا۔ کتنا سخت وقت ثابت ہوا تھا وہاں موجود سبھی افراد کے لیے۔ پپو اور کامل نے جابر کے جنازے کو کاندھا دیا تھا اور پچھلی طرف تایا اور بلال تھے۔ پیچھے محمل نے وفا اور اپنی تائی بیگم کو مزرنہ کے ساتھ مل کے سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ سین چینج۔ شاہ زمان صاحب، آپ کے مجرم آپ کے سامنے ہیں سب۔ انسپکٹر نے تمام مجرموں کو شاہ زمان کے سامنے لا کھڑا کیا تھا، جس میں پیر کا جسمانی ریمانڈ کے باعث ایسا حال ہو گیا تھا کہ وہ اپنے پیروں پہ بمشکل کھڑا تھا۔ یہ میرے مجرم نہیں ہیں، یہ انسانیت کے دشمن ہیں، ان کو سزائے موت نہیں ہونی چاہیے کسی صورت بھی انسپکٹر۔ مگر شاہ زمان صاحب، قانون ان کو سزائے موت ہی سنائے گا۔ اگر مگر نہیں، اس پیر کو تو میری تجویز کردہ ایسی عبرتناک سزا ملے گی کہ دنیا یاد رکھے گی اس کا انجام۔ شاہ زمان نے پیر کو اوندھا زمین پہ لٹا کے ڈھونڈ ڈالا تھا۔ ان سب کو سزائے عمری میں دلوا کر ہی رہوں گا، وہ بھی سارے میڈیا کی موجودگی میں، تاکہ سب کو علم ہو سکے کہ خدا کے علاوہ کسی کے پاس جا کے ہاتھ پھیلانا کتنا بڑا شرک ہے اور اس کا انجام کس صورت میں نکلتا ہے۔ وہ دونوں افسردہ تھے۔ جابر کی موت نے سب کو ہی ہلا کے رکھ دیا تھا، مگر زندگی کا کام ہے وقت کے ساتھ گزر جانا۔ زندگی اپنے ڈگر پر آہستہ آہستہ واپس آ جانی تھی، مگر کامل کے لیے تو جیسے ابھی ایک امتحان اور بھی باقی تھا۔ جابر کی تدفین کے کچھ ہی گھنٹوں بعد وہ تینوں تکلیف سے چور اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے امید کے پاس پہنچنے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ محمل کے لیے بھی یہ صدمہ اتنا بڑا تھا کہ بچپن کا ساتھ رہا تھا، کھیل کود کے ساتھ بڑے ہوئے تھے۔ دونوں کی بچپن کی کچھ خاص یادیں تو وابستہ نہ تھیں، مگر محمل نے اس کو ہمیشہ بلال کی طرح اپنے بھائی کا رتبہ دیا تھا۔ طویل سفر کے بعد وہ لوگ اپنی منزل کو پہنچ چکے تھے اور ہوٹل جانے کی بجائے کامل سیدھا ان دونوں کو ہاسپٹل ہی لے کر آیا تھا۔ محمل حیرت سے ہاسپٹل کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو تصور بھی نہیں کیا تھا کہ کامل ایئرپورٹ سے سیدھا اس کو ہاسپٹل ہی لے کر آ جائے گا، مگر کیوں؟ کئی سوالات اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے، مگر جواب ایک کا بھی میسر نہیں تھا۔ وہ بری طرح چکرا کے ہی رہ گئی تھی، مگر قبل اس وقت کامل سے کچھ بھی پوچھ نہ سکی۔ جانا کو لے کر اندر آ جاؤ محمل۔ وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں موجود تھے جب کامل نے ایک پرائیویٹ روم کا دروازہ کھولنے کے بعد گمسم سی فاصلے پہ کھڑی تذبذب کا شکار محمل اور جانا کو گمبھیر لہجے میں اندر آنے کو کہا تھا۔ محمل کی آنکھیں اندر اٹھتی شدید ٹیسوں کے بعد سرخ ہو رہی تھیں۔ محمل بہت مشکل سے خود کو گھسیٹتے ہوئے چپ چاپ اللہ کا نام لے کر جانا کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اندر بڑھی تھی۔ پیر من بھرکے ہو رہے تھے اس کے اس وقت۔ وہ جیسے تیسے اپنی سوکن کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج عجیب دوراہے پر آج وہ تینوں آ کے کھڑے ہوئے تھے۔ قسمت بھی کیسے کیسے امتحان لیتی ہے انسان سے۔ امید بھابھی، دیکھیں آپ سے ملنے کون آیا ہے، وہ محبت سے بولا تھا۔ لہجے میں چھوٹے بھائی کا سا مان رقصاں تھا۔ محمل کچھ تذبذب کا شکار ہوئی، بے دردی سے ہونٹوں کو کچلتے ہوئے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ بے بس سی وہ کبھی کامل کو تو کبھی بستر مرغ پر لیٹی ہوئی اس کملائے نحیف سے وجود کو دیکھ رہی تھی، جس کی شکل ہو بہو جانا کے جیسی تھی،
لیکن کامل کے لبوں سے ادا ہوا بھابھی کا لفظ اس کو مزید الجھا گیا تھا۔ گرہیں سلجھنے کی بجائے مزید الجھتی چلی جا رہی تھی، جبکہ ننھی جانا اپنے کھیل میں مست ہاتھ میں پکڑی گڑیا سے صوفے پر بیٹھی کھیلنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ محمل پیچھے مڑ کر جانا کو لے کر گڑیا کو صوفے پر رکھ کر گود میں اٹھا کر اس کو کامل کے پاس بڑھی تھی۔ امید بھابھی، جانا آئی ہے آپ سے ملنے، آپ کی بیٹی آنکھیں کھولے۔ امید کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی، آنکھیں ہلکی سی واہ ہوئی تھی۔ محمل مکمل طور پہ سنہی تو ہو گئی تھی، اس کے ارد گرد جیسے دھماکے ہو رہے تھے، ساری گراہیں ایک ایک کر کے کھلتی چلی جا رہی تھیں۔ محمل نے خود کو بمشکل سے سنبھالا تھا اور خود میں ہمت پیدا کر کے وہ آنکھوں میں آنسو لیے جانا کو امید کے پہلو میں لٹا چکی تھی۔ یہ آپ کی گڑیا ہے بھابھی۔ کامل نے چونک کر محمل کو دیکھا، اس کے لہجے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کے پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پہ سجا گیا، مگر اس مسکراہٹ میں کتنا کرب تھا محمل کو اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی تھی۔ تبھی دروازہ نوک کر کے ایک نرس، جو کہ دیکھنے سے مشرقی ہی لگ رہی تھی، اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم، نرس نے بآواز بلند سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ فاطمہ، کیسی ہیں آپ؟ کامل اب امید کی رپورٹس پڑھ رہا تھا، مصروف سے انداز میں جواب دے کے اب اس کی خیر خیریت رسمی سے انداز میں استفسار کر رہا تھا۔ محمل نے ایک بات بڑی شدت سے نوٹس کی تھی کہ کامل نے ایک نظر غلط تک فاطمہ پہ نہ ڈالی تھی، اور وہ تھی کہ نہ جانے کامل کے بارے میں کیا کیا سوچ رہی تھی۔ وہ تصور میں سوچ کے خود کو شرمندہ ہوئی تھی۔ جانا امید کے پہلو میں چند منٹ ہی رہی تھی اور پھر لپک کے محمل کے بازو میں کودی تھی، جیسے امید اس کے لیے اجنبی ہو۔ محمل جانا کے اس انداز سے تھم سی گئی تھی تو گویا جانا کے نزدیک اس کی ماں صرف محمل ہی تھی۔ دل میں جیسے ایک سکون سا اترا تھا، مگر پھر امید کو دیکھ کے تکلیف نے ایک دفعہ پھر سے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کامل بھائی، امید میم نے ایک خط آپ کو اور جانا کو دینے کے لیے کہا تھا۔ فاطمہ کچھ دیر مزید امید کے بارے میں بتانے کے بعد وہاں سے جا چکی تھی۔ کامل نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے خط کھول کے پڑھنا شروع کیا تھا۔ میرے پیارے بھائی، میرے محسن کامل، تمہارا بہت شکریہ۔ تم نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب میں بے بس تھی اور مجبور تھی۔ میری بیٹی کو اپنا نام دیا، مجھ پہ تمہارا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ میں چاہ کر بھی تمہارا یہ احسان نہیں اتار سکتی، مگر میرا خدا تمہیں اتنا ضرور نوازے گا کہ تم سنبھالتے سنبھالتے تھک جاؤ گے، مگر تم سے سنبھالا نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ یہ میری دعا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تمہیں دینے کو۔ مجھے معاف کر دو میرے بھائی، مجھ پہ آخری احسان اور کر دینا کہ میری بیٹی کو اچھے گھر میں بیاہ دینا اور اسی گھرانے میں اس کی شادی کرنا جس کو میری زندگی کے بارے میں علم ہو، مطلب میرا ماضی اور میرا پیشہ کیا رہا تھا۔ جانا کے شوہر کو اس کی ماں کی حقیقت کا علم ہونا چاہیے۔ شادی سے پہلے اس کو بتا دینا سب تمام حقائق اس کے علم میں لا کر ہی تم میری بیٹی کو رخصت کرنا۔ ایسا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ وہ میری وجہ سے بعد میں کوئی نقصان اٹھائے۔ میرے بھائی، دوسرا خط کو جانا کو اس روز دینا جب وہ 18 برس کی ہو جائے۔ چاہو تو تم اس خط کو پڑھ لینا کہ میں نے جانا کے لیے کیا پیغام لکھ چھوڑا ہے۔ ہو سکتا ہے جب تم یہ خط پڑھو تو تب میں دنیا میں نہ رہوں، اسی لیے میرے بھائی خدا حافظ، میری بیٹی تمہارے سپرد۔ وہ خط کو پڑھنے کے بعد غم کی شدت سے بیٹھتا چلا گیا۔ محمل نے بڑی مشکل سے اس کو سہارا دیا تھا۔ وہ خود بھی اس پوزیشن میں نہ تھی کہ کامل کو سنبھال پاتی، اور پھر ان کے ہسپتال سے چند گھنٹوں بعد آنے کے امید کے انتقال کی خبر آ گئی تھی تو گویا امید کا سانس بس اس کی بچی میں اٹکا ہوا تھا۔ اپنی بچی کو ہنستا کھلتا دیکھ کر وہ خوشی خوشی خالق حقیقی سے جا ملی تھی، ایک طویل تکلیف بھری مسافت طے کر کے۔ سین چینج۔ وفا کراچی واپس آ چکی تھی، مگر پہلے جیسی ہرگز نہ رہی تھی۔ بہت گمسم سی، خاموش سی رہا کرتی تھی۔ بابا جان اور ماما جان سے بیٹی کی ایسی حالت دیکھی نہ جا رہی تھی۔ چھوٹا بھائی ہر وقت اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ میں لگا رہتا، مگر وہ تھی کہ بس چپ۔ اکثر اس کو پپو بڑی شدت سے یاد آنے لگا۔ وجہ پپو پہ جاور کا اعتماد اور پپو کو جان کی بازی لگا کے وفا کو بحفاظت تہ خانے سے آزادی دلوانے کے ساتھ ساتھ ہر اس پل اس کی حفاظت کرنا تھا۔ جب جب وہ تنہا آستانے پر نکل پڑتی تھی،
ایسے میں وہ شاہ زمان کو ایک سر فراموش کر چکی تھی۔ چونکی تو وہ اس وقت تھی جب ایک نیوز چینل جس کا نام آگاہی تھا، اس پہ وہ پریس کانفرنس کرتا ہوا نظر آیا تھا۔ وفا نے بھائی کو چینل تبدیل کرتا دیکھ کے جھٹ سے ریموٹ لے لیا تھا۔ شاہ زمان نے وہی ویڈیو پریس کانفرنس سے پہلے چلوائی تھی جو کہ وفا کے موبائل میں فیڈ تھی، اس نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ او مائی گاڈ، وفا کے لبوں سے بے اختیار پھسلا تھا۔ آج شاہ زمان نے پریس کانفرنس رکھی تھی ان سب لوگوں کو بے نقاب کرنے کے لیے جو اس کالے دھندے میں شامل تھے۔ خدا سے مانگو، وہ عطا کرے گا۔ وہ سب جانتا ہے کس کو کب اور کیا دینا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس دنیا میں خدا کے نیک بندے غیب کا علم نہیں رکھتے، بلکہ میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو غیب کا علم رکھنے کے باوجود ڈھنڈورا پیٹتے نہیں پھرتے ہیں، اور وہ بزرگ کبھی بھی آپ کو سرعام آستانہ کھولے نہیں ملیں گے۔ وہ خود کو ظاہر ہی نہیں کرتے، خدا کی خود پہ رحمت کو کیش نہیں کراتے ہیں۔ ایسے نیکوکار ان نام نہاد پیر و مرید کی طرح۔ اس نے اشارے سے پیر کی طرف کیمرہ کروایا جس کے کپڑے تک تن پہ جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے دن رات کے جسمانی ریمانڈ کی وجہ سے۔ اور میرا خدا فرماتا ہے کہ تو میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، صرف ایک دفعہ میرے رب کے ہو کے تو دیکھو، بس پھر دنیا جنت اور آخرت خوبصورت ہو جائے گی۔ شاہ زمان نے گہری سانس فضا میں خارج کی اور ایک دفعہ پھر سے اپنی بات کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ خدا را اپنی بیٹی بہن کی حفاظت کریں، ان کو پال پوس کر صرف کسی پریشانی کے پاس پیر فقیروں کے آستانے پر نہ لے کر جائیں۔ قرآن پاک میں خدا تعالیٰ نے ہر ایک پریشانی کا حل بتا دیا ہے، صرف ہمارے تھوڑے سے دل سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا ایمان تو بس اللہ رب العزت سے ہے اور وہ واحد لا شریک ہے۔ ان جعلی پیروں فقیروں سے کیا دم درود کروانا جب ہمارے پاس نماز ہے، اور بے شک نماز اللہ سے ملاقات کا بہترین ذریعہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرا ماننا ہے مصیبت اور پریشانی بھی میرا رب انہی کو دیتا ہے جس کی دعائیں اور آنسو اللہ کو بے پناہ پسند ہوتے ہیں۔ خوش قسمت وہ ہرگز نہیں جس کی دعا فوری پوری ہو جائے۔ دعا ہیز دا پاور ٹو ٹرن یور ڈریمز انٹو ریالٹی، اور جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے یقین جانیے عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے ہمارے لیے۔ مسائل سے نہ گھبرائیں، اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پہ یقین رکھیں، زندگی خود بخود حسین ہو جائے گی۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے، پھر تقدیر سے کیوں شکوہ کرنا۔ سب کچھ بہت واضح الفاظ میں کہہ کر میں نے ان تمام کمزور عقائد والے لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کی اپنی سی کوشش کی ہے۔ اب اس کو سمجھنا اور عمل کرنا آپ لوگوں کی خود کے اوپر ہے۔ اس سے آگے سمجھ بوجھ والے آپ لوگ مجھ سے بہتر ہیں۔ شکریہ۔ پریس کانفرنس کا اختتام ہو چکا تھا، اور آج اس پریس کانفرنس کے ہونے کے بعد شاہ زمان کے دل میں گہرا سکون اترا تھا۔ یہ جابر اور اس کا اولین مقصد حیات تھا جو آج پورا ہو گیا تھا۔ پیر اور اس کے تمام کارندوں کو سزائے عمری سنا دی گئی تھی، قید بمشقت اور روزانہ کا دشمنی جسمانی ریمانڈ کے ساتھ۔ یہ بھی شاہ زمان کا ہی فیصلہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اب ان تمام درندوں کو پتہ چلے کہ کس طرح معصوم لڑکیاں تڑپا کرتی ہیں اپنی آبرو جاتے وقت۔ وہ کسی صورت بھی ان تمام مجرموں کو سزائے موت دلوانے کا روادار نہ تھا۔ اس نے ٹھان لی تھی کہ ایسے لوگوں کو تڑپ تڑپ کے موت کے دہانے پر لا کھڑا کر کے زندگی کو ان کی کتے سے بھی بدتر جینے پر مجبور کر دے گا، مگر موت ہرگز نہیں۔ ساتھ ہی وہ اب پیر سے اس غلیظ کام میں ملوث باقی بڑے بڑے مشہور بظاہر نام نہاد شریف لوگوں کو، مگر اندر سے بھیڑیے کی فطرت رکھنے والے افراد کے متعلق سب انکوائری کروا رہا تھا۔ چند ایک کو وہ پکڑ بھی چکا تھا، مگر ابھی بھی کافی لوگ پیر کے حراست میں جانے کے بعد ہوشیار ہو گئے تھے۔ اوہ، تو یہ شخص بھی اس مہم پر تھا۔ اگر کاش یہ مجھے بھی بتا دیتا تو میں اس کے ساتھ مل کے کام کرتی، تو آج شاید جابر کو کچھ نہ ہوا ہوتا۔
وفا نے افسردگی سے سوچا تھا اور ٹی وی کا ریموٹ دوبارہ سے بھائی کی طرف اچھال کے وہ اپنے بھاری قدم لیے اپنے کمرے کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ اب اس کا ارادہ پھوٹ پھوٹ کے رونے کا تھا۔ وہ اور اس کی تنہائی آج کل ایک دوسرے کے بہترین ساتھی بنے ہوئے تھے۔ 3 ماہ بعد آج وہ پیا دیس سدھار رہی تھی۔ ماں باپ کی خوشی کی خاطر وفا کو یہ فیصلہ کرنا پڑا تھا، ورنہ اس کے دل سے تمام تر خواہشات اسی دن مٹ گئی تھیں جس دن جابر نے اس کے ہاتھ کو پپو کے ہاتھ میں دے کر اس سے وعدہ لیا تھا۔ ان 3 ماہ میں اس نے پپو کا انتظار بہت کیا تھا کہ شاید وہ جابر سے کیا وعدہ پورا کرنے کے لیے آ جائے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا شاید، اور آج وہ کسی اور کے نام ہمیشہ کے لیے لکھ دی گئی تھی۔ وفا کو یہ تک معلوم نہ تھا کہ اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے۔ بس وہ کسی بے جان مورت کی طرح ماں باپ کی عزت اور ان کی محبت کی خاطر آج کے دن کسی کے نام کی سیج سجائے موجود تھی۔ دروازے پہ ہلکی سی دستک دے کر کوئی اندر آیا تھا۔ وفا کے وجود میں اب بھی کوئی جنبش نہ ہوئی، وہ اب بھی ساکت تھی، خاموش سمندر کی مانند۔ السلام علیکم۔ آنے والے نے اندر آ کے بآواز بلند سلام کیا، مگر جواب ندارت پا کے وہ مغرورانہ چال چلتا ہوا بیڈ پر وفا سے ہاتھ بھر کے فاصلے پر بیٹھ چکا تھا۔ آنکھوں میں شوقی لیے، لبوں پہ شریر مسکراہٹ سجائے اس نے وفا کی ٹھوڑی کو اپنی انگشت شہادت سے اونچا کیا۔ وفا جانا پہچانا لمس محسوس کرتے ہی ایک دم سے اپنی پلکوں کی گھنی جھالر کو اٹھا کے اپنے محرم کو دیکھنے پر مجبور ہوئی تھی۔ لمحوں کا کھیل تھا اور تیزی سے وفا کی آنکھوں کے سامنے زمین آسمان گھوم گیا۔ سامنے موجود شخص کی آنکھوں میں ناشتی شوخی و شرارت دیکھ عالم وحشت سے اس کے ہاتھ پیر سد پڑے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، میری دلہن بنی ہو تو مجھے اپنے بیڈ روم میں آنا تھا۔ وہ محظوظ ہوا۔ اس کے حیران کن تاثرات کو ملاحظہ کر کے وہ کچھ ایسی ہی صورتحال کی توقع کر رہا تھا وفا سے۔ مجھے جانا ہے اپنے گھر، واپس، ابھی اور اسی وقت۔ وفا تیزی سے بیڈ سے اتر کے کھڑی ہوئی تھی۔ آج صحیح معنوں میں اس کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ تم اپنے گھر میں ہی ہو، اپنی عقل کو ٹھکانے پہ لانے میں اگر میری کچھ مدد درکار ہے تو ناچیز خدمت کے لیے حاضر ہے۔ وہ چبا چبا کے بولا تھا، مجھے آپ کی کچھ بھی مدد نہیں چاہیے، مجھے بس ماما کے پاس جانا ہے۔ شاہ زمان کو اپنے ہمسفر کے روپ میں دیکھ زندگی میں پہلی دفعہ اس کے اوسان کھتا ہوئے تھے۔ اتنی خوف زدہ اور بوکھلائی ہوئی تو وہ اس دن بھی نہ تھی جب پیر نے اس کو قید کر دیا تھا۔ کاش ایک دفعہ پہلے میں دیکھ لیتی کہ میری شادی کس عظیم شخصیت سے طے پائی ہے تو آج ایسی نوبت نہ آتی۔ وہ دل ہی دل میں خود کو لعنت ملامت کر رہی تھی۔ پہلے تو تم میرے نام نہیں لکھی گئی تھی، لیکن تب بھی میں نے تم پر پورا فوکس کر رکھا تھا، اور اب تو تم میری ہمسفر کے روپ میں میری سیج پہ موجود ہو میری بلبل۔ تمہارے کل اختیارات کا مالک ہوں میں اب۔ بلبل؟ وفا کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ یہ وہ لفظ تھا جو اس کو پپو کہا کرتا تھا، اور یہ لہجہ بھی ایک دم سے پپو جیسا ہی تھا، مگر سامنے شاہ زمان بیٹھا تھا تو اس کا مطلب وہ جو پہلے سوچ رہی تھی وہ سب کچھ۔ کہا تھا نا تم سے کہ سیش تو تمہیں میری ہی سجانی ہوگی میری کٹونی۔ ویسے آپس کی بات ہے، ایک بات تو بتاؤ بغیر شرمائے میری بلبل، مجھے آن لائن دیکھ کے تمہارا آف لائن ہو جانا ہر دفعہ، کیا یہ تمہاری ڈیجیٹل نفرت کا اظہار ہے مجھ سے؟ شاہ زمان وفا کو جج کرنے کی شدید قسم کھا کے ہی بیڈ روم میں داخل ہوا تھا۔ تاثرات ایسے تھے، وفا کا دل جلانے کی بھرپور کوشش کرنے کی بجائے وہ اس کام پر عمل پیر تھا۔ کٹونی؟ تو تم نہیں، آپ، شاہ زمان یا پپو؟ وہ چکرا کے رہ گئی۔ پہلا صدمہ کیا اسے کم لگا تھا شوہر کے روپ میں شاہ زمان کو دیکھ کے، جو اب دوسرا پپو کی صورت میں بھی اس کو تارے دکھا رہا تھا۔ یار وفا، اپنے دماغ کا ذرا پاسورڈ تو دینا، عقل انسٹال کرنی ہے مجھے دوبارہ سے۔ پیر وائرس نے تمہارا مدر بورڈ کو مکمل اڑا دیا ہے۔ اب کی دفعہ شاہ زمان بجائے پپو کے لہجے کو اختیار کرنے کے اپنے اصل لہجے میں گویا ہوا، اور سائڈ ٹیبل کی دراز سے ایک باکس نکال کے کھولنے لگا۔ ایک ہاتھ اس نے وفا کی آنکھوں پہ رکھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ ڈبہ کھول کر اس میں سے سلیکون سے بنا ہوا انسانی کھال جیسا دکھتا ہوا ماسک سر سے لے کر سینے تک پہن چکا تھا۔ ارے او میری جانے من، دلہن بن کر تو تم پپو کی بالکل پوپٹ لگ رہی ہو۔
یار بلبل، ایک بات تو بتاؤ، تمہیں لپسٹک لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان گداز ہونٹوں پر میری جانے من۔ وہ اس کے لبوں پہ لگی بلڈ ویٹ لپسٹک کو اپنے انگوٹھے کی مدد سے صاف کرتے ہوئے وفا کے لبوں پہ مکمل فوکس کیے گہرے لہجے میں مزید گویا ہوا تھا، جبکہ وفا نے تیزی سے پپو کے ہاتھ کو اپنی آنکھوں سے ہٹایا تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کے ایک دفعہ پھر سے وہ سرسمیاں ہوئی تھی۔ تمہارا شوہر شاہ زمان عرف پپو دی پوپٹ بہت رومانٹک ہے، اپنے اندر کوٹ کوٹ کے ہنر رکھتا ہے، تو پھر میرے ہوتے ہوئے تمہیں اپنے حسن کو مزید نکھارنے کے لیے زحمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شاہ زمان کو بہکتا ہوا دیکھ کے اس کے گھمبیر لہجے کی تاب نہ لا کے ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اب کی دفعہ اس کا ارادہ الٹے قدموں فرار کا تھا بیڈ روم سے، مگر ہائے قسمت، ہر دفعہ وفا کا ساتھ دیتی ضرور تھی، مگر تگنی کا ناچ نچانے کے بعد مجھے پوری امید تھی کہ تم عام لڑکیوں کی طرح بے ہوش ہرگز نہیں ہوگی، بلکہ میری گولڈن نائٹ کو رات گرہن بنانے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پیر ضرور مارو گی، اپنے آپ کو شیرنی ثابت کرنے کے لیے میری۔ شاہ زمان نے اپنے چہرے پر پہنا ہوا پپو کے چہرے کا ماسک اتار کے بیڈ پر دور اچھال دیا۔ دھوکہ، بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے میرے ساتھ، فریب دیا ہے آپ نے مجھے۔ حقیقت سامنے آنے کے بعد وفا کے گلے میں آنسوؤں کا گولا پھنسا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شاہ زمان کے سامنے رو دی تھی۔ لال رنگ کے فرشی شرارہ اور لانگ شرٹ پہنے، سر پر نفیس بھاری کام کا دوپٹہ سجائے، وہ شاہ زمان کے دل کا قرار لوٹ رہی تھی۔ اس پہ تضاد اس کے آنسو۔ شاہ زمان نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ہاتھ بڑھا کے اس کو خود پہ گرا لیا تھا۔ چھوڑو مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، نہیں رہ سکتی میں آپ کے ساتھ، اور مجھے تو بس تمہارے ہی ساتھ اپنی زندگی بسر کرنی ہے جانے من۔ آخر کو میرے ہونے والے بچوں کی فرمائش ہے یہ اپنے بابا سے چھوٹی سی۔ شاہ زمان نے آنکھوں میں محبت کا خوبصورت جہاں آباد کر رکھا تھا۔ وفا کا دوپٹہ چند پنوں کی قید سے وہ آزاد کروانے کے بعد سائڈ پر رکھ چکا تھا، اور اب اس کا ہاتھ وفا کی پشت پر بندھی شرٹ کی ڈوریاں کھولنے میں مصروف تھا۔ آپ آج کی رات میرے وجود کو تو حاصل کر لیں گے، لیکن میرے دل تک رسائی ہرگز بھی ایک فریبی حاصل نہیں کر سکتا، یہ یاد رکھیے گا۔ آنکھوں سے اشک روا تھے، جبکہ لہجہ اس قدر تلخی لیے ہوئے تھا کہ شاہ زمان نے ایک جھٹکے سے وفا کو سیدھے ہاتھ سے خود پر سے ہٹایا تھا اور خود سیدھا ہو کر بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وفا نے سنبھل کے بیٹھنے کے بعد ایک نظر اپنے آپ پہ ڈالی۔ وفا نے گھبرا کے جلدی سے خود پہ تھوڑے سے فاصلے پر رکھا ہوا دوپٹہ ڈھانپا تھا اچھی طرح۔ اشک اب بھی آنکھوں سے مسلسل روا تھے۔ اپنے بے وقوف بن جانے پر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، یہ سامنے موجود شخص کا سائڈ ٹیبل پر رکھے گلدان سے سر پھاڑ دے۔ آخر تمہارے اس طرح سے رونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا باور کرانا چاہتی ہو تم مجھے کہ میں جلاد ہوں، تمہارے ساتھ ناجائز کر رہا ہوں، یا پھر میں نے تم پر ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہے؟ یہی جتانا چاہتی ہو نا تم مجھے؟ بولو۔ ستم نہیں ڈھائے تم نے مجھ پر، مگر مجھے فریب ضرور دیا ہے۔ بہت بڑا جال بنا ہے تم نے میرے لیے، میری ذات سے نہ جانے کن ناپاک عزائم کو پورا کرنا چاہتے ہو تم اپنے۔ اور رہی بات یہ کہ تم کون ہو، کیا ہو، یا پھر تمہاری پہچان کوئی ایک چیز بھی تو، وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کے کہتی مزید بہت کچھ سخت سچ سنانا چاہتی تھی، مگر اس کی طرف بڑھتے لمبے چوڑے مضبوط شخص کے برہمی لیے تیور دیکھ کے ایک چپ کر گئی تھی۔ میں اور میری پہچان اتنی اسٹرانگ ضرور ہے کہ میرا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑ جانے سے بہت عظیم فائدہ پہنچا ہے۔ وہ ایک کے بعد ایک سگریٹ سلگاتا ہوا جیسے خود بھی اندر ہی اندر سلگ رہا تھا۔ درمیانی فاصلہ مٹاتے ہوئے وہ اب اس کے سر پر جا پہنچا تھا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں ایسی پہچان پہ، تم جیسا شخص میرے لیے میرے جوتے کی نوک کے برابر بھی نہیں ہے، کجا کہ میں تمہیں جوتے کی نوک پہ رکھوں۔ ہاتھ کی پشت سے بے دردی سے آنسو کو رخسار سے صاف کیا گیا۔ لہجے میں سوائے نفرت کے اور کچھ نہ تھا۔ تم جیسی ہی لڑکیاں اپنی ہستی بستی زندگی کو گھر سے داؤ پر لگانے کے لیے نکل پڑتی ہیں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جسم فروشی کیا ہوتی ہے۔ جانتی ہو یہ خورک دھندے کسے کہتے ہیں؟ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے خدا کا، مگر نہیں، تم تو۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خود پہ کنٹرول کھو بیٹھا تھا اور ایک جھٹکے سے اس کو شانوں سے تھام کے حد درجہ تلخی امیز لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ آنکھوں میں آگ کے شرارے پھوٹ پڑے تھے غصے کی شدت سے۔ جانتی ہو
یہ گورکھ دھندے کسے کہتے ہیں؟ غصے پہ قابو پانے کی کوشش کے باوجود شاہ زمان کی آواز میں تلخی رچی ہوئی تھی۔ میں سب جانتی ہوں، بس میرا دل آپ سے اسی لیے خفا ہے کیونکہ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا، مجھے بیوقوف بنایا۔ اپنے شانوں میں پیوست ہوتی شاہ زمان کی سخت انگلیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے آنکھوں میں تکلیف سے آنسو بھر آئے تھے، جبکہ لہجہ حد درجہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ میں نے تمہیں بیوقوف نہیں بنایا ہے وفا ڈیئر، بیوقوف تو تم خود بنی ہو میری بلبل۔ تمہارا اوور کانفیڈنس تمہیں لے ڈوبا ہے۔ شاہ زمان نے اس کے نازک شانوں سے اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت کچھ کم کی تھی۔ وفا کی آنکھوں میں ناشتے درد کو دیکھ کے شاہ زمان کا کچھ پل قبل والا غصہ لمحوں میں دھواں دھواں ہوا تھا۔ کیا تھا؟ اگر آپ مجھے بھی اپنے اس مشن میں شامل کر لیتے تو؟ وہ خفگی سے بولی تھی، لہجے میں شکوہ آیا تھا، جبکہ نظریں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے شاہ زمان کی نظروں میں اپنے سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وہ اس کی اس ادا پہ اش کر اٹھا تھا۔ یار نہیں کر سکتا تھا نا ایسا، کیونکہ میں تمہارے لیے دوسرا مشن اپنے ساتھ بہت پہلے طے کر چکا ہوں۔ کب اور کیسے؟ کن اکھیوں سے دیکھا گیا، اس دن جب میں نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ شاہ زمان نے تیزی سے لہجے کو سنجیدہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ کیا واقعی آپ نے میرے لیے بھی مشن سوچ رکھا ہے؟ وہ خوشی سے چہک اٹھی تھی۔ بالکل، تمہاری قسم۔ وہ اس کو خود سے حد درجہ قریب کرتا وفا کی کمر کے گرد حصار تنگ کر چکا تھا۔ وہ چاہ کر بھی وفا کو سب کچھ سچ بتانے سے اس وقت تک قاصر تھا۔ وجہ پپو کا بھیس تھا۔ پیر کے کارندوں نے پپو کے اوپر مکمل نظر رکھی ہوئی تھی، لیکن شاہ زمان کی مجبوری تھی کہ اس کو یہ اعتماد دلانا تھا ان سب لوگوں کو کہ وہ پیر شاہ سائیں کا وفادار ہے۔ اگر وہ ذرا سا بھی وفا کو بتا دیتا اور اس کی نادانی میں ہی کوئی ایسی بات جو ان لوگوں کی نظر میں آ جاتی تو شاید آج معصوم لڑکیاں اس خطرناک کھیل میں ملوث ہوتیں۔ وفا کی جذباتی نیچر کا تو وہ بخوبی اندازہ اپنے چہرے پہ پہلی ملاقات میں ہی پڑنے والے تھپڑ سے لگا چکا تھا۔ اچھا تو پہلے مجھے بتائیں نا کہ وہ مشن کیا ہے؟ کیا کرنا پڑے گا مجھے اس مشن میں؟ کروں گا تو میں سب کچھ، مگر بس تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، شاہ زمان شرارت سے کہتا مسکرا دیا۔ اس کے لبوں کی مسکراہٹ کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وفا نے اب کی بار شاہ زمان کے اس کو گرفت میں لینے کے باوجود کسی بھی قسم کی مزاحمت نہیں کی تھی، جیسے اپنے دل سے اسے اجازت دی تھی، یا پھر وہ مشن کی بات کو لے کر خاصی جذباتی ہو رہی تھی اسی لیے کچھ بھی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ شاہ زمان کو شبہ ہوا تھا۔ سوچ لو ایک دفعہ اچھی طرح سے کہ بہت مشکل ہے، ہو سکتا ہے تم کرنے سے پہلے ہی ہار مان جاؤ، وہ مخمور لہجے میں کہتا، بغیر اس کو سمجھنے کا موقع دیے اپنے بازوؤں میں بھر کے بیٹ تک لایا تھا۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں پوپٹ صاحب کہ میں خطروں کی کھلاڑی ہوں، منہ بسور کر یاد دہانی کروائی گئی۔ اچھا بتاؤ نا، کیا تم مجھ سے ابھی ناراض ہو؟ وہ بے قرار سا اضطرابی لہجے میں دریافت کر رہا تھا۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، نہ پہلے تھی، مگر میرا ری ایکشن آپ کو دیکھ کر فطری تھا، یہ آپ کو ماننا ہی پڑے گا۔ میرے لیے سب شوق کا باز تھا۔ میں دن رات پپو کو سوچتی تھی جس نے مجھے پیر کے شکنجے سے نکالا تھا، مگر دل کو بہت تکلیف ہوئی تھی جب جابر کے وعدہ لینے کے بعد آپ کی طرف سے خاموشی رہی۔ میری طرف آپ کی لاپرواہی مجھے خاصے دکھ سے دوچار کر گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے پپو وہ شخص تھا جس نے میری جان بچائی تھی، میری عزت کا رکھوالا بنا رہا 2 راتوں اور 3 دن، یہی نہیں میرے لیے پپو جابر سے کیا وعدہ تھا، اور پھر اس وعدے کی میں پابند ہوں، لیکن میں نہیں جانتی کہ کب میں پپو جیسے ٹپوری پرسنالٹی کے مالک شخص سے دل لگا بیٹھی۔ کیا تم اس وقت بھی نہیں پہچانی تھی کہ میں شاہ زمان ہوں جب جابر نے مرتے وقت میرا نام پکارا تھا؟ وفا کی خاموشی سے پوری بات سن لینے کے بعد اس کو تعجب ہوا۔ نہیں، بالکل نہیں، میں اس وقت جابر کو موت کے بالکل قریب جاتا ہوا دیکھ کر شاید اپنے حواسوں میں نہ رہی تھی، بس یاد تھا تو جابر اور اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا مان۔ وہ پوری ایمانداری سے آج اپنے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ یار مگر میں کئی دفعہ نیوز چینلز پہ بھی آیا ہوں، تم تب بھی نہیں پہچانی؟ وہ اس کے جھومر سے چھیڑ چھاڑ کرنے میں مصروف نرمی سے کہہ رہا تھا۔ بس مجھے یہ پتا تھا کہ شاہ زمان اور جابر نے مل کر اس ذلیل جھوٹے پیر کو سزا دلوائی ہے۔
بہت بڑا سبق سکھایا ہے آپ کی ٹیم نے ان کے پورے گروہ کو۔ میں بس اسی مغالبے میں رہی تھی کہ پپو بھی آپ کے اس مشکل ترین مشن کا ایک وفادار و خفیہ بندہ تھا۔ اپنی بات کہہ کر وہ خاموش ہوئی تھی، مانو جیسے بہت بڑی سیل اتار دی ہو اس نے اپنے دل سے آج کی رات۔ ایک بات تو یار ماننی پڑے گی کہ خاصی عقل بند ثابت ہوئی ہو تم یار، وہ ہنسی بمشکل دبا کے بولا تھا۔ وہ تو میں ازل سے ہوں، وہ بڑے مزے سے بولی بغیر اس کے جملے پر غور کیے۔ چلیے اب مشن بتائیں جو میں نے اور آپ نے مکمل کرنا ہے ایک ساتھ۔ وفا کی تان ایک دفعہ پھر سے اسی مشن پہ آ کے ٹوٹی تھی۔ شاہ کا دل چاہا تھا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ میرے بتانے سے کیا تم سمجھ جاؤ گی یا کسی اور طریقے سے بتاؤں؟ اچھا چلو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے اب مجھ سے دوستی کر لی ہے نا میری بلبل؟ شاہ زمان اس کی ناک کو ہلکا سا دباتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں کہتا گردن پہ جھک چکا تھا۔ وہ اب پپو کے لب و لہجے میں واپس آ چکا تھا، ایک دم پکی پکی اب مشن۔ لیکن اس وقت شاہ کی مزید جسارتیں کرنے سے اس کی گردن پہ گدگدی ہوئی تھی۔ وہ دھپ سے ایک دم سے فاصلہ قائم کرتی شاہ زمان سے دوری اختیار کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا ہوا؟ میں نے تمہیں مارا تو نہیں؟ وہ اس کی کود کے دور ہونے پہ کچھ اچنبھے سے بولا تھا۔ گدگدی؟ جواب حاضر ہوا۔ ہیں؟ کیا کہا ہے تم نے ابھی؟ ارے گدگدی ہو رہی ہے مجھے۔ وفا اپنی گردن کے اوپر دونوں ہاتھ جمائے اب بھی گدگدی محسوس کر کے کھلکھلا رہی تھی۔ بیچارے شاہ زمان کی حیرت سے آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، پہلی دفعہ ہے نا تو تم کھلکھلاتی رہو، میں گدگداتا رہوں گا، مخمور لہجے میں کہتا۔ وہ ایک دفعہ پھر سے وفا کو خود سے قریب کرنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑنے لگا۔ نہیں، مجھے گدگدی ہوتی ہے۔ وہ زور شور سے کھی کرتے ہوئے شاہ سے آج پچھلے تمام حساب کتاب برابر کرنے پہ تلی ہوئی تھی۔ یار تم تو مشن میں کامیابی کی باتیں کر رہی تھی بڑی بڑی، اور اتنی جلدی سرنڈر کر دیا۔ میں نے مشن سے تھوڑی سرنڈر کیا ہے، لیکن آپ جو یہ کر رہے ہیں نا، اس سے مجھے بہت گدگدی ہو رہی ہے۔ وفا کے چہرے کی معصومیت قابل دید تھی۔ وہ اپنی گردن پر ہاتھ جمائے ابھی بھی کھلکھلا رہی تھی۔ ہا ہا ہا، شاہ زمان کا جاندار کہکا فضا میں بلند ہوا تھا۔ ارے عقل بند لڑکی، یہی تو میرا مشن ہے جس کے لیے تم نے زور و شوروں سے حامی بھری ہے۔ کچھ دیر پہلے وہ مانی خیزی سے بولا تھا۔ مشکل ہے پپو دی پوپٹ، یہ تو معذرت، میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی اس اہم مشن میں۔ وہ فرار ہونے کو تھی جب ایک دم شاہ نے اس کی فرار کی تمام راستے بند کرتے ہوئے اسے قدرے مضبوطی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو جکڑا تھا کہ وہ ہینڈز اپ کے انداز میں مکمل طور پہ اس کی گرفت میں آ چکی تھی۔ تو پھر میری کٹونی، تم ذرا اپنے مکمل ہوش و حواس میں آ جاؤ، کیونکہ میں اب اپنا مکمل مشن پورا کر کے ہی دم لوں گا۔ میرا مشن شروع ہوتا ہے اب۔ لبوں پہ دل فریب مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا تھا۔ یہ فراڈ ہے۔ یار تم یہ منہ بند کرو، ایسا نہ ہو باہر اماں میری یہ سمجھیں کہ ہم کارٹون چینل دیکھ رہے ہیں اپنی شادی کی رات۔ وہ اس کی جسارتوں پہ زور سے ٹہاٹے مار کے ہنسے جا رہی تھی جب شاہ نے تل ملا کے اس کو وارن کیا تھا۔ ہاں تو آپ کے کام ہی ایسے ہیں نرالے کہ میری ہنسی ہی نہیں رک رہی ہے۔ اوف، تم اتنی معصوم، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور اگر واقعی ایسا ہے تو ٹھیک ہے، اب مجھے تمہاری ہنسی کو اپنے طریقے سے بریک لگانا پڑے گا۔ شاہ زمان نے وفا کے لب پہ جھک کے اپنے اسٹائل میں اس کی ہنسی کو بریک لگایا تھا۔ سین چینج۔ امید کے انتقال کے کچھ دن بعد وہ تینوں پاکستان آ گئے تھے۔ حویلی کی فضا میں سناٹا اور افسردگی رچی ہوئی تھی جو کہ محمل اور کامل کو بڑی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ تایا تائی سمیت دادی کا بھی رویہ محمل کے ساتھ خاصا بہتر اور کافی حد تک خوشگوار ہو چلا تھا۔ سفر کے بعد وہ اپنی تھکان اتار کے جب دونوں بیڈ روم سے نکلے، اس وقت شام کی چائے کے لیے سب لوگ لون میں موجود تھے۔ اس وقت تایا اور تائی نے شرمندہ اور نڈھال سے انداز میں تمام تر افراد کے سامنے محمل اور کامل سے اپنے کیے کی تلافی کی تھی۔ تائی بار بار محمل سے معافی مانگتے ہوئے رو رہی تھیں اور ایک ہی بات دہرا رہی تھیں کہ مجھے معاف کر دو محمل، تمہاری معافی مجھے پرسکون کر سکتی ہے۔ میں اور میرا دل کسی طرح بھی جابر کے بعد سکون میں نہیں ہیں۔ ہر پل دل بے چین اور وہم و وسوسوں کا شکار رہنے لگا ہے میرا۔ میں بہت شرمندہ ہوں تم سے محمل، تم مجھے معاف کر دو خدا را۔ وہ محمل کے آگے دونوں ہاتھ جوڑے اشک بہا رہی تھیں۔ ان کے ہر جملے میں صداقت کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ وہ دل سے پیشمان تھی اپنی تمام تر پچھلی باتوں پہ۔ میں نے آپ کو معاف کیا،
میرے خدا نے آپ کو معاف کیا کیونکہ میں نے اپنا معاملہ اس لمحے اپنے اللہ پر چھوڑا تھا، اور میں جانتی ہوں وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ بھیگے لہجے میں بہت دھیمی آواز میں بولی، جانتی تھی کہ اس کا رب کتنا مہربان ہے، تو بھلا پھر وہ کون ہوتی تھی دل میں نفرت پالنے والی؟ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرا جابر بہت پریشان ہے، وہ مجھے پکارتا ہے، مجھے اس کی دوری نہیں سونے دیتی ہے اور نہ ہی جینے دے رہی ہے۔ تم دعا کرو کہ میری روح جلد ہی جابر سے مل جائے۔ محمل نے بہت تیزی سے ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو پکڑ لیا تھا اور اپنی آنکھوں سے لگا کے خود بھی رونے لگی تھی۔ وہاں موجود سبھی افراد اس منظر پر آبدیدہ ہو گئے تھے، اور وہ تو تھی ہی محبت سے گندی، نرم دل و احساسات کی مالک، سب کچھ بھلائے خوشیاں بانٹنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ لیکن ابھی ایک اور مشکل ترین مرحلہ اس کے لیے باقی تھا، اور وہ تھا کامل سے اپنی کوتاہیوں کے لیے ایکسکیوز کرنے کا۔ کامل جابر اور امید کے انتقال کے باوجود ویسا ہی تھا۔ محمل سے اس کی محبت و وارفتگی میں رتی برابر بھی کمی نہیں آئی تھی، مگر محمل ہر وقت اپنی منفی سوچ پیشمان ہوتی رہتی تھی۔ یہ سوچ کہ اس نے خواہ کامل کے کردار پر شک کیا تھا، اس کو مارے دے رہی تھی۔ ایک دفعہ اپنی سوچ کے لیے کامل کے سامنے تمہید بھی باندھی تھی، معافی مانگنے کے لیے، مگر پھر وہی ہوتا، ہر دفعہ ہمت ہار جاتی۔ خود میں اس بات کو لے کے کامل سے ہم کلام ہونے میں کترا رہی تھی۔ ایسے میں جانا وہ واحد ہستی تھی جس کی وجہ سے وہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح لیکن پرسکون ہو جایا کرتی۔ بقرعید میں صرف 2 دن باقی بچے تھے، مگر کامل اس قدر مصروف تھا کہ اس کو سر کھجانے تک کی بھی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ ایک وجہ تو بقرعید کی طرف نکلتی اس کی ذمہ داریوں کی تھی، تو دوسری طرف عید کے پہلے دن نماز فجر کے بعد اس کو اپنے علاقے کے سردار کی کرسی سنبھالنی تھی۔ باقاعدہ پورے علاقے کی موجودگی میں رسم ہونی تھی۔ کئی نئی اور دور جدید کے مطابق روایات اس نے قائم کرنی تھی، تو کئی پرانی بوسیدہ اور جدید پشتی چلتی آ رہی فرسودہ روایات کا اب چیپٹر کلوز کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ رات بھر وہ اکثر و بیشتر کافی دیر سے گھر آتا تھا۔ محمل اس کا انتظار کرتی آخرکار تھک ہار کے سو جایا کرتی تھی۔ وہ اب تو جانا کا بھی ایڈمیشن بہت اچھے اسکول میں کروا دیا تھا محمل اور کامل نے مل کر۔ وہ جو فجر سے اٹھتی تھی تو پھر پورا دن چھوٹے بڑے کام کرنے کے بعد رات کو ہی سونے کے لیے لیٹتی تھی۔ اس نے بغیر کسی کے کہے خود بخود اپنے ناتوانہ شانوں پر حویلی کی کافی حد تک ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں، جو کہ پہلے مظرنہ کے کندھوں پر تھیں۔ مظرنہ حج کی ادائیگی کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ گئی ہوئی تھی۔ چاند رات والے دن محمل جلدی سارے کام نپٹا رہی تھی۔ شاور لے کر فریش ہونے کے بعد کاٹن کا سنہری سوٹ نکال کر پہنا تھا۔ ابھی وہ جیولری پہننے کے بعد ہلکا پھلکا سا میک اپ کر ہی رہی تھی جب جانا کی من موہنی سی آواز کانوں میں گونجی تھی اس کے۔ مہمی، کیا آج آپ کہیں جا رہی ہو اپنی جانا کو چھوڑ کے؟ جانا جو کہ بڑی دیر سے اس کو تیاری میں مگن دیکھ رہی تھی، اپنی گول گول آنکھوں میں حیرت لیے پوچھنے لگی تھی۔ رات کو 9 بجے کا وقت ہو رہا تھا اور جانا اسکول جانے کے بعد جلدی سو جایا کرتی تھی۔ وہ اس کو رات 8 بجے کھانا کھلانے کے بعد سلا دیا کرتی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا، مگر شاید جانا اپنے اسکول کے روٹین کی عادی ہونے کی وجہ سے اسکول کی عید کے لیے دی گئی چھٹیوں کے باوجود اپنے روٹین پر ہی تھی، اور دوسرا یہ بھی ممکن تھا کہ محمل کی تیاریاں اور لائٹ جلنے کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی اور نیند خراب ہونے کی وجہ سے وہ اٹھ گئی تھی۔ نہیں، مہمی کہاں جا سکتی ہے جانا کو چھوڑ کے بھلا؟ آپ تو میری زندگی کی امید، میری روح کی مکین ہو، آپ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں میرے چندہ۔ وہ جانا کو یوں کہنے پر ایک دم سے حساس ہو کے پلٹی اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کے گالوں کو چوم ڈالا تھا۔ وہ اپنی تمام تر تیاریاں ایک طرف کر چکی تھی اپنی لاڈلی بیٹی کے لیے۔ تو پھر تم اتنا تیار کیوں ہو رہی تھی دلہن کی طرح؟ جانا کے سوالات کئی دفعہ محمل کی بولتی بند کر دیا کرتے تھے۔ وہ گڑبڑا جاتی تھی اس کے معصومانہ سوال پہ، کیونکہ آپ کی مہمی کو آج آپ کے پاپا کا خیال آ گیا ہے۔ آخرکار جانا بچے، محمل کے بجائے کمرے میں داخل ہوتے کامل نے جواب دیتے ہوئے پہلے جانا کو اس کی گود سے لیا اور پھر محمل کے گال پہ پیار سے بوسہ دیتے ہوئے پیچھے ہوا تھا کچھ فاصلے پہ۔ بابا جانی، یہ فاؤل ہے، آپ ہمیشہ پہلے مہمی کو کس کرتے ہیں۔ جانا کی ناراضگی نرالی تھی۔ وہ دونوں جھیپ کر مسکرانے پر مجبور ہو گئے تھے۔
چلیے اب آپ دیجیے اپنی لاڈلی بیٹی کو جواب، جب تک میں کھانا لاتی ہوں گرم کر کے۔ وہ دونوں باپ بیٹی کو محبت بھری گھوری سے نوازتی ہوئی کامل کا جواب سنے بغیر کمرے سے چلی گئی تھی۔ جانتی تھی کہ وہ اس کو اس وقت کچن میں جانے نہیں دے گا۔ کامل کو اس کے ہر وقت کاموں میں گھرے رہنے سے خاصی چڑ ہوتی تھی۔ وہ رات کے وقت اس کو کبھی بھی جب گھر میں ہوتا تھا تو کچن تو دور کی بات ایک کام نہیں کرنے دیتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کھانا گرم کر کے لے آئی تھی۔ تینوں نے ہی مل کر ایک ساتھ کافی دن بعد انتہائی پرسکون اور خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا تھا۔ محمل سارے برتن سمیٹ کر جیسے ہی روم میں واپس آئی تھی تھوڑا سا ٹھٹکی۔ کامل جانا کے کان میں کچھ خسر پھسر کر رہا تھا۔ اس کو کمرے میں آتا دیکھ کر دونوں باپ بیٹی کی مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہوئی تھی، لیکن باوجود کوشش کے جانا کی مسکراہٹ میں شرارت تھی، جو اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ کوئی بہت بڑا ٹاپ سیکرٹ مشن کامل نے اس کو سونپا تھا، جبکہ کامل بھی اب بہت دل فریب سے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا شاپنگ بیگ جلدی سے کامل نے اپنے پیچھے چھپانا چاہا تھا، اور جانا کی شرارتیں تو جیسی عروج پر تھیں وہ تیزی سے باپ کی پشت پر ہو گئی تھی۔ میمی، ہم تم سے کچھ نہیں چھپا رہے ہیں، بابا تمہارے اور میرے لیے کوئی سرپرائز نہیں لائے ہیں، پکا وعدہ؟ جانا نے معصومیت سے کہتے ہوئے اپنی گردن کو نفی میں ہلایا تھا اور کامل کو دیکھا جو تھوڑا سا کھسیا گیا تھا جانا کے ادھورا راز فاش کر دینے پہ۔ کیا ہے؟ مجھے بھی دکھاؤ اس شاپنگ بیگ میں کیا ہے، پلیز جانا۔ میمی کو تجسس ہوا۔ دونوں کی مانی خیز ہنسی پہ وہ آگے بڑھی تھی۔ اب کامل سے وہ شاپر چھیننے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ جانا اور کامل کی پوری کوشش تھی کہ وہ شاپنگ بیگ اس کی پہنچ سے دور رکھ سکیں۔ اوکے، میں دکھاتا ہوں۔ تینوں تھک ہار کے اب آلتی پالتی مار کے کارپیٹ پہ بیٹھ گئے تھے۔ مہمی، تم بھی کیا سوچتی ہوں گی کہ میں کتنا مصروف رہا ہوں کہ تم کو بھول ہی گیا، اسی لیے آج میں تمہارے لیے عید کا جوڑا اور جویلری وغیرہ لے کر آیا ہوں۔ جانا کا گفٹ وہ اس کو پہلے ہی دے چکا تھا، جو بڑے مزے سے کھول کے دیکھنے میں مصروف تھی۔ اور بابا جانی، ساتھ میں پھول کلیوں والا ہار بھی تو لائے ہیں نا آپ، ان کے لیے ہے نا بابا؟ ہاں ہاں میری گڑیا، وہ بھی ہے۔ کامل نے سوچا تھا وہ رات میں جانا کے سو جانے کے بعد رومانٹک انداز میں اس کو پیش کرے گا، مگر فی الحال جانا سارے رومانس کی ایسی کی تیسی کرنے پر اپنی کمر کس چکی تھی۔ وہ پھول گجرے اس کو پہنانے لگا تھا۔ مجھ سے کسی قسم کا گلہ تو نہیں ہے تم دونوں ماں بیٹی کو؟ آپ؟ محمل کی آواز بھرا گئی تھی ایک دم ضمیر نے کٹہرے میں لا کھڑا کیا تھا اس کو، کہ وہ وہی کامل ہے جس کو تم کردار کی کمزوری کے طعنے دیا کرتی تھی ماضی میں۔ بہت مشکل سے یہ لفظ ادا ہوئے تھے اس سے۔ جی ہاں، میں ہوں تمہارا عاشق، تمہارا معصوم شوہر۔ میں معافی مانگنے کے قابل تو نہیں سمجھتی ہوں خود کو، مگر پھر بھی آپ بہت اعلیٰ ظرف رکھتے ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ میں آپ کی گناہ گار ہوں، میں نے آپ کی ذات پہ کیچڑ اچھالی، میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی، جبکہ جانا اپنے عید کے کپڑے اور چوڑیاں وغیرہ اپنی پردادی کو دکھانے ان کے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ ارے ارے، یہ بن موسم برسات کیوں گڑیا؟ وہ اس کے آنسوؤں سے بوکھلا گیا تھا۔ بس آپ مجھے معاف کر دیں۔ اوہو بھائی، میں غلطی پر تھا، جذباتی ہو گیا تھا اس دن۔ تم ایک کردار کی پاکیزہ عورت ہو، تمہارے ہر الزام جائز تھے اس وقت۔ وہ آج بھی اس کو معتبر کر گیا تھا، سب کچھ بڑی صفائی سے اپنے اوپر لے گیا تھا۔ محمل اس کے چوڑے سینے سے آ کر لگی تھی، جیسے اس کی آغوش میں پناہ ڈھونڈ رہی ہو۔ خاموش ہو جاؤ مہمی تم، نہیں تو میں واقعی تم سے خفا ہو جاؤں گا، اور پھر پوری عید تم میری ناراضگی کے ساتھ گزار لینا۔ بولو، منظور ہے؟ کامل کا لہجہ کچھ ایسا خفا سا ہوا تھا کہ محمل نے جھٹ سے اپنے آنسو پونچھ ڈالے تھے۔ وہ اس کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ محمل، یہ حقیقت ہے کہ میری اس رات کی جذباتیت سے میں بہت نادم رہا کئی دن، مگر تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے لیے یہ نہ پہلے ممکن تھا اور نہ آج ہے، وہ گمبھیر لہجے میں کہتا، اس کی کلائی تھام کے اس کو قریب کر کے اپنا سر اس کی گود میں رکھ کے محمل کی نشیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، اور میرے لیے آپ کا ساتھ اور آپ کی محبت ہی سب کچھ ہے، بس مجھے آپ کا ساتھ چاہیے ہمیشہ، اور مجھے تم۔ وہ مخمور لہجے میں کہتا، جسارتوں پہ آمادہ ہوا تھا۔ مہمی، بابا کو کیوں پٹائی کر رہی ہو؟ ایک دم سے جانا جن کی طرح سے حاضر ہوئی تھی، وہ سٹپٹا کے سیدھی ہو بیٹھی، جبکہ کامل اب بھی ڈھیٹ بنا اس کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا۔ میری یہ بچی دوسرا بہن یا بھائی نہیں آنے دے گی اپنا، وہ دانت پیس کے بول رہا تھا، جبکہ محمل نے اس کا سر آرام سے کارپیٹ پہ رکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔
مگر کامل کے ہاتھ میں اس کی کلائی آ چکی تھی۔ سنو، میں پاگل ہوں اور میرا پاگل پن تم ہو مہمی۔ چاند رات مبارک ہو آگا، وہ سرگوشی میں کہہ رہا تھا، لیکن جانا بھاگتی ہوئی آئی اور اس کے سینے پہ بیٹھ گئی تھی۔ محمل نے یہ موقع غنیمت جانا اور چاند رات مبارک کہہ کر اس کو ٹھینگا دکھاتی ہوئی بھاگ گئی تھی۔ سو دس از دی اینڈ آف دس ناول۔ آئی ہوپ یہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور پلیز اپنے ریویوز میرے ساتھ شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، تاکہ میں ایسی ہی اچھی اچھی ناولز آپ کے لیے لاتی رہوں۔ خدا حافظ۔